मुरसलीन सलातम व सलामन अला नबिय्यिना मुहम्मद सलातम व सलामन अला अबी बकर व उमर व उस्मान व अली रज़ियल्लाहु तबारक अन्हुम। सबसे अव्वल बात तो यह है कि इन्होंने जो अल्फाज पहले इस्तेमाल किए हदीस के पढ़ने के हवाले से, तो ये अल-इख्तिसास से जो मैं बात की थी, इन्होंने उसको तो छेड़ा ही नहीं। अब देखें, मैं आता हूं अब इनके अपनी ही कुतुब की तरफ, क्योंकि इनके अपने तो कुतुब के अंदर कोई इमामत की सबूत नहीं है। हमारे किताबों से ही वो जो शाज़ रिवायतें और ऐसी तरीक की मनगढ़ंत रिवायतें हैं वो उठा के जो ज़ईफ़ तर हैं दर्जे की, उसको उठा के ये साबित करें, देखो जी ये 12 इमाम साबित हो गए, आपकी फलां तरीक में आ गई, आपकी फलां हदीस में आ गया, फलां बंदे ने बयान कर दिया, ये नाम ले लिए, लिहाजा ये तो साबित हो गया। ना कुरान पढ़ते हैं, ना कोई मुत्तफ़क़ुन अलैह ऐसी हदीस पढ़ते हैं जो सुन्नी शिया की मुत्तफ़क़ुन अलैह हो। कम अज़ कम ऐसी चीज़ें तो कम अज़ कम इनको पेश करनी चाहिए थी। मैंने कुरान पढ़ा था आगाज़ में, मौला अली को ये इतना कमज़ोर और ज़ईफ़ बयान करते हैं कि उनसे खिलाफत छीन ली गई, वो हक और किसी का था, वो मनसूस मिनल्लाह खलीफा थे, तो फिर उनको खलीफा बनाया ही नहीं गया, उनको तो उठा माज़अल्लाह ताला। अब ये आप समझें कि शायद मैं गुस्ताखियाँ उनकी बयान कर रहा हूँ, गुस्ताखियाँ नहीं, मैं उनकी इनके यहाँ जो कमज़ोर तरीन हालत मौला अली की है वो बयान कर रहा हूँ। यानी ये जितने लाचार और जितने फ़कीर और मस्कीन और यतीम हज़रत मौला अली को बनाकर पेश करते हैं ना, कोई मज़हब ऐसा करता ही नहीं है। और ये दाइयाँ मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जी हम उनके वारिस हैं और हमारे 12 इमाम हैं। हम इमामत के लिहाज से जो हमारे फतावा के अंदर भी चीज़ मौजूद है, इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रिज़ा खां फाज़िल मुहद्दिस बरेलवी रहिमहुल्लाह ने जिक्र किया है इमामत के हवाले से, वो ये है कि अगर इमामत बमाना खिलाफत है तो फिर तो हज़रत मौला अली खलीफा राबे हैं, फिर इमाम हसन है रज़ियल्लाहु तबारक व तआला, और फिर जिनको उन्होंने खिलाफत दी हज़रत इमाम हसन ने, जिन्होंने खलीफा, आप ये देखें मेरा मौजूद खालिसतन खिलाफत पर है। अब ये कोई ना कहे कि ये इधर चले गए और इधर चले गए, इसके नीचे जो चीजें आएंगी, अगरचे गुस्ताखी है, अगरचे बेअदबी है, कुफर है, फिस्क है, जो कुछ भी है, ये आप संभालें शिया लोग। अब देखें, अब इमाम हसन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अज़मत व शान ज़माना जानता, अगरचे शिया नहीं जानते, इनको सिर्फ हुसैन से प्यार है, इमाम हसन से कोई प्यार नहीं है, हकीकत ये बात है। और इनको गुस्सा सारा ये है कि उन्होंने बैत क्यों कर ली थी हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की, इन्होंने क्यों खिलाफ कर ली थी बैत, इनको सिर्फ गुस्सा ये है। और मैं यहाँ से इंशाअल्लाह ताला बात दोबारा शुरू करूंगा, पहले मैं जवाब देता चलूं कि कौन मुफ्ती है और कौन जाहिल है, और इसका हाल देख लें। अब ये अल-इख्तिसास की जो मैंने रिवायत पढ़ी थी, फकुल्तु, ये कह रहा था कि जी ये तो जुइल्तु है, यहाँ तो फिर मजबूर है, हालांकि पीछे जिनसे मुखातिब हैं हजरत अबी जाफर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, वो उनसे कह रहे हैं या जाबिरू, ए जाबिर, अल्लाह का हिमारुन, तेरे पास कोई गधा है। अब जवाब उन्होंने क्या दिया था, फकुल तो मैं फिर मौजू से निकल गया जी, फिर मौजू से निकल गया, मौजू से निकल, आप तारिक भाई छोड़ दें, रोक देना भाई, नहीं इनको खामोश करवाएं, खामोश रहें, आपको हक नहीं है बोलने। वो ले लेने दीजिए, डाल तो था ले लेने, क्या इल्म। इन्होंने जो ये कहा था मुझे कि इनको तो हदीस पढ़नी नहीं आती, कहाँ से उठ के आ जाते हैं, ये मुनाजरा करने आते, असल में ये ऐसे डोंगी है, ये कहते हैं कि मैं डमरू बजाता रहूं, लोग नाचते रहें और कहे अल्लाह यारी बड़ा आलिम है, अल्लाह यारी बड़ा जो है वो ज़हीन आदमी है और बड़ा ऐसे है, ये करता है वो करता है, शियों को कहते हैं शियो झूमो। मैं कहता हूँ शियो मातम करो इसकी अकल पर, ये बेचारे को पता ही नहीं है। फकुल तू यहाँ पे जो इस्तेमाल किया उन्होंने तो वाहिद मुतकल्लिम के सिगे के साथ, और उसके आगे कहा जाल तू फिदा का, अब जुइल तू फिदा का क्या माना बनता है जी, फिदा किया जाए आप पर, क्या किया जाए। अब ये भी जरा सोचने वाली बात है। इस तरह के तो लोग उठ के आ जाते हैं, आंखें खुलती नहीं है, और आकर ये बैठकर यूट्यूब पर सब्सक्राइबर की हवस के अंदर जो मर्जी जो है बातें करते जाते हैं किसी का मसला को। अच्छा ये इन्होंने की थी ना, तो मैं रोकता हूं, इन्होंने मुझे थी उसका जवाब दे रहा हूँ। तो ये बात सारी लिख दी है, आगे इनको पता है कि हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था ज़ाका अमीरुल मोमिनीन, वो अमीरुल मोमिनीन है, इन्होंने कहा जी वो गधा कोई और है, ये है वो है। अब ये रिवायत जो है अल-इख्तिसास की, ये मैं जरा ज़ूम करके आपको दोबारा से जरा दिखा देता हूँ ताकि जरा अच्छे से देख लें, ये देख लें, ये सारी रिवायत मौजूद है। कौन सा सफा नंबर क्या है, सफा नंबर बताना जरा।
یہ دیکھ لیں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. پیج نمبر ذرا بتانا بھائی. صفحہ نمبر 159 ہے, دیکھ لیں جو میرے پاس ہے. 100 یا 200 یا 300؟ میں کھول دیتا ہوں, میں چھاپا بتائیں نا, میں کھول دیتا ہوں, سب آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں. 159 نہیں ہے. انتظار کریں نا, سکرین شیئر کرتا ہوں, سکرین کھولیں, میرا سسٹم کھولیں سکرین کے حوالے سے, میں سکرین پیش کر دیتا ہوں. آپ ہی شیئر کر سکتے ہیں, ہم کیسے شیئر کریں گے؟ وہ اسکرین آپ کا ہے. میں کرتا ہوں. ہاں کھولیں. جی شیئر کریں. جی میں کر رہا ہوں. صرف صفحہ نمبر آپ دوبارہ چیک کریں, وہ 159 نہیں ہے. بہرحال آپ غلط بتا رہے ہیں, انتظار کریں, دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف صفحہ نمبر بتائیں. میں کہہ رہا ہوں انتظار کریں, میں دیکھ رہا ہوں, انتظار فرمائیں. یہ دیکھیں, شاید نظر آ رہا ہے. زوم کریں, زوم. 159 304 ہے, کیا ہے 304 لگ رہا ہے. یہ 304 ہے. ہاں 159 بھی غلط بتا رہے تھے نا. نمبر وہ نیچے سے میں نے دیکھا تھا. یہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ دیکھیں نیچے سے دیکھا, وہ سورہ آراف کا نمبر ہے, وہ سورہ آراف کا آیا نمبر, آپ نے غلط پڑھا. جی ہوگا. آپ دیکھیں, اب یہ روایت ہے, اب ذرا آپ پڑھ کے سنا دیں. بسم اللہ. تو یہی آیت تو میں نے یہی حدیث میں نے پوری پڑھی ہے بہار سے. یہ پوری جو آپ نے مجھ پر اعتراض کیا تھا, کیا وہ صحیح تھا؟ آپ بالکل, میں نے صحیح پڑھی, آپ نے غلط پڑھی. میں نے غلط پڑھی, کیا غلطی تھی؟ اب یہاں پہ ذرا گرامر آپ نے آخر تک پڑھو نا, آخر تک پڑھو. نائب الفائل کیا اس کا؟ نائب الفائل کیوں بنا رہے ہیں جبکہ فائل موجود ہے؟ کون سا فائل؟ کیا جعلت فداک اور جعلت فداک میں کیا فرق ہے؟ نہیں, آپ تقریر ذرا اس کی ترکیب کریں, پتہ چل جائے گا. میں کروں, اجازت ہے, میں مزید ٹائم آپ کو نہیں. جعلت فعل وفاعل, وهذا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الضمير, وتاء الضمير نائب فاعله مبني على الضمة. فداك مفعول ثان لجعل سد مسد المفعول الاول. یہ اس کا ترکیب میں نے کر دی نا. عربی زبان آپ کو آتی ہے نہیں آتی؟ یہ ترکیب ہوتی ہے آپ کے ہاں؟ بالکل, اس سے بہتر ترکیب آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی. میں کہہ رہا ہوں پھر یہی بات ہے کہ گدھے کو کچر کہنے والی بات ہی ہے آپ کے ہاں. کیا آپ کو ترکیب کا ہی نہیں پتا کہ ترکیب کیا بلا کا نام ہے؟ چلیں جی. آپ علماء دیکھ رہے ہوں گے, آپ ترکیب کرو اس کا, آپ ترکیب کرو. ترکیب کرو. اعتراض کر رہے تھے, نہیں آپ مجھ پر اعتراض کر رہے تھے. حال یہ ہے کہ ترکیب تک کا پتہ نہیں آپ کو. آپ صحیح ترکیب کرو نا, تو لوگوں کو پتہ چلے گا آپ کو کتنی ترکیب آتی ہے. نہیں تو آپ یہ جو بنا رہے ہیں, یہ جبکہ فقلت پیچھے موجود ہے فائل, انا ضمیر پوشیدہ, اس کا فائل موجود ہے, اور آگے جعلت جو آپ بنا رہے ہیں وہ تو نئی بات شروع کروا رہے ہیں آپ. جعلت یعنی میں آپ پہ فدا ہو جاؤں, میں آپ پہ فدا ہو جاؤں. جعلت اگر کہہ دیں میں کسی آپ کو, جعلت فدا کا, کس کو فدا کا؟ میں آپ پہ فدا کر دوں, کس کو فدا کروں؟ میں آپ پر فدا ہو جاؤں. اچھا کیا معنی؟ جعل دو مفعول مانگتا ہے, جعل دو مفعول مانگتا ہے, آپ کو اتنا نہیں پتا. اب دیکھیں پیچھے پہلے پچھلی عبارت پر تو غور کر لیں. شیخ صاحب آنکھیں کھولیں, پیچھے کیا لکھا انہوں نے؟ فقلت, میں نے کہا, اور کہا کیا؟ یہ اب دیکھیں کس نے کہا اور کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اور آگے کیا ہے؟ فدا کا. قلت, میں فدا ہو جاؤں, کس کو فدا کروں؟ نہیں, میں فدا ہو جاؤں. یعنی جعلت, اسی لیے کہیں گے جعلت, کیونکہ جعل یا جعلو دو مفعول مانگتا ہے. آپ کو اتنا نہیں معلوم کیسے؟ کیسے دو مفعول کیسے مانگ رہا ہے؟ دو مفعول مانگتا ہے نا, دو کیسے؟ یہ وہ افعال میں سے جو دو مفعول مانگتا ہے, جعل دو مفعول مانگتا ہے. اب آپ کو اتنا نہیں معلوم. اچھا اس کا خاصا بیان کریں, کس باب سے ہے؟ چلیں بھائی چلیں, ان باتوں میں اپنا ٹائم ضائع نہ کرو, تمہارے پاس 5 مزید منٹ ہے, میرے سوال کا جواب دیں. آپ اس طرف نہ آئیں, پھر اگر آپ اس چیز کے قائل نہیں ہیں یا اس کے متحمل نہیں ہیں تو پھر نہ چڑھیں اس گرامر کی بات کو. اچھا خیر, اچھا بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جو سیدنا امیر المومنین خلیفہ رابع حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے لقب جگر اول ہیں, اور آپ زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. اور آپ جب خلافت پر فائز ہو گئے, ٹھیک ہے, منصوص من اللہ جو ہیں, حالانکہ منصوص من اللہ کی کوئی ایک دلیل قرآن سے نہیں آئی
جبکہ طے شدہ بات ہے کہ سب سے پہلی نص جو ہے وہ قرآن ہے. اور یہ آ رہے ہیں جی تمہاری کتاب میں یہ لکھ دیا 12 یہ ہیں اور یہ نام ہے یہ ایسے ایسے ہیں. بھئی ہم سے دین لوگے تم کیا ہماری بخاری سے دین لوگے؟ کیا تم ہمارے جو ہے وہ مصادر سے اپنے دین کو کھڑا کرتے ہو، سہارا دیتے ہو؟ آپ کے پاس اپنی کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن سب سے پہلے لے کے آؤ، پھر نیچے آتے ہیں بخاری اور کافی کی طرف، پھر آتے ہیں باقی چیزوں کی طرف. آپ چھلانگ لگاتے ہیں، اوپر سے کودے تو نیچے، نیچے سے اوپر تو ادھر ادھر. بس یہ کیا طریقہ کار ہے جی؟ آپ کی کتاب میں آپ نے مان لیا، آپ نے یہ کر دیا، آپ کو پتہ کوئی نہیں، آپ کو حدیث پڑھنی نہیں آتی، یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا. یہ طریقہ کار آپ نے استعمال کر رکھا ہے. عجیب حرکتیں ہیں ویسے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ خلیفہ. اب اس سے پہلے میں ایک آپ کی مجمع البیان تفسیر سے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں، مجمع البیان سے. ٹھیک ہے جی. اب مجمع البیان کے اندر اگر چاہیے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں کر دوں گا، لیکن یہ تھوڑی سی میرے لیے دقت ہے کہ میں اس کو جو ہے سامنے کرنے کے لیے میرے پاس ایک ہی موبائل، آپ کے پاس کوئی سیٹ اپ ہوگا، میرے پاس ایسا سیٹ اپ نہیں ہے. میں اکیلا بیٹھا ہوں، میرے پاس یہ دیکھ لیں کوئی میرے پاس معاون نہیں ہے، کوئی میرے پاس ایسا بندہ نہیں ہے جو میرا کوئی معاون ہو. میں الحمدللہ تعالی یہ اہل سنت و جماعت کا مولا علی کا ماننے والا، یہ اپنے پیر کی دفاع کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں جو منسوب کی جاتی ہیں ان کا دفاع کرنے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں الحمدللہ تعالی. اب دیکھیں، اب یہاں پہ ایک روایت ہے جو مجمع البیان کے اندر ہے. یہ راوی ہے ساسۃ سوہان، جو ہے ساسۃ ابن سوہان، وروا ساسۃ بن سوہانہ. یہ جو حضرت ساسہ بن سوہان ہے یہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو شہید کر دیا گیا، ان ابن ملجم، جو ملجم ہے ابن ملجم ہے، اس نے لعنہ اللہ لما ضرب علیًا، جب اس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو دخلنا الیہ، تو ہم حضرت مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فقلنا، ہم نے کہا یا امیر المومنین استخلف علینا، ہمیں کوئی خلیفہ دے دیں. استخلف علینا، اے امیر المومنین ہمیں خلیفہ دے دیں. بات کو سمجھے. آگے انہوں نے کیا کہا؟ قال اللہ، یعنی آپ اس روایت کو سمجھ رہے ہیں اس لیے آپ کہہ رہے ہیں استخلف، مطلب آپ کے سامنے ہے، آپ کی نظر میں مجھے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی آگے. نہیں یہ کہاں پہ تفسیر برہان میں کس جگہ پہ کس جلد میں کس آیت کے ذیل میں دکھائیں؟ یہ مجمع البیان میں ہے. مجمع البیان میں غیر شیعہ احادیث بہت ہیں بھائی، پھر سند اس کا دکھاؤ. چلیں بعد میں آپ اس کو وضاحت دے دیجئے گا، بعد میں کر دیجئے گا، اس کو کر دیجئے گا. او بھائی مجمع البیان جو تفسیر ہے اس میں مخالفین کے احادیث بہت زیادہ ہیں. اوکے چلو آپ جو مرضی کہیں، لیکن آپ کی شیعہ کی ہے. اچھا جی آگے. انہوں نے کہا کہ استخلف علینا، ہمیں خلیفہ دے دے. تو انہوں نے کہا جی نہیں میں خلیفہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے، قال اللہ. اور پھر آگے انہوں نے یہ بات بھی شامل کر دی کہ ہم نے یہ بات نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی عرض کیا تھا. فقلنا یا رسول اللہ استخلف علینا، ہمیں خلیفہ دے دے. فقال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں دوں گا. اللہ کے نبی نے بھی خلیفہ نہیں بنایا، یعنی یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ منصوص من اللہ نبی پاک کی طرف سے نہیں ہے. پہلی بات، اگر منصوص من اللہ مجمع البیان میں کس آیا کے ذیل میں ہے، کس آیا کوئی ایڈریس تو دے دو نا بھائی، کس جلد میں، کس صفحے میں، چھاپ کہاں کی، ہمیں پتہ چلے نا. آیت استخلاف کے تحت نکالیں آپ، آیت استخلاف کے تحت، آیا استخلاف کے تحت یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی سند بتائیں نا کہ وہ کہاں سے روایت کر رہا ہے. کہاں سے روایت کر رہا ہے؟ اچھا میں آپ کو صفحہ نمبر بتا دیتا ہوں، 236 صفحہ نمبر ہے، اور اس کو کھول لیں، خود کھول لیں ذرا، بلکہ خود ہی شیئر کر کئی لیں. مجلدات ہیں بھائی، اس کے چاپے مختلف، اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ کو پورا وہ بتانا ہوگا. چلے میں دیتا ہوں، میری بات مکمل کرنے دیں، میں حوالہ دیتا ہوں، میں دیتا ہوں. اچھا جی جی اب اس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں میں بھی خلیفہ نہیں بناتا. ٹھیک ہے، یعنی ایک نص سے بھی خارج ہوئے، کیونکہ ان کے ہاں تو مولا علی کا کلام بھی نص ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے. ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نص ہے، وہ ہمارے ہاں بھی ہے. قرآن نص اول ہے، نص قطعی ہے، بلا تردد ہے، وہ طے ہے. اب شیعہ مانتے ہیں، مجھے نہیں پتا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، قرآن کو کس طرح مانتے ہیں مجھے نہیں پتا، کیونکہ ان کے ہاں تو قول امام ہی قرآن سے بھی آگے کی بات ہے. خیر، اب قرآن پاک سے ابھی تک ثابت نہیں کر سکے کہ یہ دیکھو قرآن پاک ہے کہ خلافت جو ہے مفتی وہ صاحب ان آپ کا ٹائم کی ہے، اور یہ ان کی نشانیاں ہیں. سن لیں،
سن لیں، میری بات کو کاٹے نہیں. یہ نشانیاں ہیں. اور اس طرح ٹائم ایسے نہیں ہو گیا، ابھی ٹائم نہیں ہوا میرا. نہیں ابھی ہے، ختم کریں آگے دیکھیں کیسے ختم ہوتا ہے. جلدی آپ 10 منٹ کے لیے میرا ٹائمر بھی نہیں چلا رہے. میری بات جلدی. آپ کا ٹائمر میں نے لیٹ شروع کیا تھا، اس کے باوجود 16 منٹ ہو گئے آپ کے. میں نے لیٹ شروع کیا تھا. چلیں بات کریں، بات کرنے تو جی صرف آخری بات ہے، اسی مجمع بیان کے حوالے سے بات کر کے ختم کر. چلیں کر لیں، 2 منٹ اوپر لے لیں. جی مجھے ٹائم چل نہیں رہا میری سکرین پر، اس لیے مجھے پتا نہیں چل رہا. میرے پاس بھی ہے نا، میں نے بتایا نا لگایا ہوا. پھر آپ ٹائم کر دیں ہمارے پر. بڑی سکرین ہے. ہاں ٹھیک ہے. 16 منٹ 27-28 سیکنڈ ہوئے. ہاں جی یہاں پہ میری بات یہ ختم ہے. صرف یہ سوال چھوڑ کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ میرے فریق مخالف نے نہ ابھی تک قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھی ہے ان کے حق میں، ٹھیک ہے، حضرت مولا علی کے حق میں یا باقی ائمہ کرام کے حق میں. دیکھو ہم ائمہ مانتے ہیں لیکن اس طرح نہیں مانتے جس طرح یہ مان رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی بات. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ منصوص من اللہ نہیں مانتے تو یہ نہیں کرتے اور نہیں کرتے. وہ اگلی مطلب جب اس موضوع تک چلیں بھائی چلیں، آپ کا 17 منٹ ہو گئے نا بھائی، کتنا بات کریں گا؟ ٹھیک ہے. اور بھائی ان کو میں اپنے ہر طرف سے 3 منٹ ہڈیا دے دیتا ہوں. میں نے ان سے جو سوال کیا ہے، سوال کو انہوں نے ٹچ تو نہیں کیا. طارق بھائی آپ اجازت دے دیں، آپ کی اجازت سے، اگر آپ ماڈریٹر ہیں، آپ یہاں پہ کنگ ہیں. طارق بھائی یہاں پہ کنگ ہے، طارق بھائی یہاں پہ ماڈریٹر ہے. میں اپنی طرف سے ان کو 3 منٹ ہڈیا دے دیتا ہوں. یہ کوئی اور فضول بات نہیں کریں گے کوئی. میں صرف 3 منٹ کیونکہ میں آپ کو دے رہا ہوں اپنی طرف سے اضافی، اور اس کے مقابلے میں 3 منٹ نہیں لوں گا. آپ سے جو سوال میں نے کیا ہے کہ آپ کے عقیدے میں جو عقیدہ امامت ہے وہ کفر ہے، کفر باللہ ہے، اس کو آپ بار بار اوائڈ کر رہے ہیں میرے سوال کو. میں نے کتنا آپ کو پکارا اپنے ٹائم میں کہ میری طرف دیکھو، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، سوال کا جواب دینا. آپ کا میں نے اپنی کتابوں سے آپ کو دکھایا ہے کہ امامت منسوخ نہیں ہے، امامت پہ کوئی نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. طریقہ کار بھی نہیں معلوم. پھر بھائی کہتے ہیں کہ شرعی امام کیسے بنتا ہے، یا تو توریث سے بنتا ہے. میں نے آپ کی کتابوں سے دکھایا سب. میں نے دکھا نہیں کہنا نہیں دکھانا، میں نے شروع ہی سے میں نے آپ کی کتابوں سے، اکابر کی کتابوں سے دکھایا. توریث سے بنتا ہے، غلبہ سے بنتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا کس سے بنتا ہے؟ ایک شخص بھی کسی سے بیعت کرے اس سے امام بنتا ہے. فاسق فاجر بھی ہو، شیطان بھی ہو، اس کی طاعت واجب ہے. یہ عقل کے خلاف ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پہ کفر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ایک ایسی بات نسبت دے رہے ہو کہ دین ناقص، دین ناکامل، اور ہر ڈکٹیٹر، ہر جتنا فاسق فاجر ہو اس کی طاعت، اس کے عدم مخالفت شرعاً واجب، ٹھیک ہے نا. یہ کفر باللہ، کفر بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر آپ خود کہتے ہو کہ ان باتوں کا کوئی شرعی دلیل ہے نہیں جی، کوئی حدیث قرآن سنت نہیں ہے. ابھی 3 منٹ آپ کے پاس ہے، جواب دے دو جی. بسم اللہ. طارق بھائی اجازت ہے کہ جواب دے دیں؟ جی وہ دے دو جی. مفتی صاحب 3 منٹ آپ کے لگاتے ہیں، اور جو انہوں نے اسپیسیفک سوال کیا اس کا اس پر کلام کریں. میں اپنے فریق مخالف کو یہ بات ذرا باور کروا دوں، اچھے سے سمجھا دوں، بات بتا دوں ان کو کہ یہ شاید موضوع سے بھی ابھی نہ واقف، ابھی سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا اپنا دعویٰ ہے کیا، اور اس دعوے سے بھی نابلد و ناشکار ہے، اور سوال پہ سوال اس طرح کر رہے ہیں جس طرح پتہ نہیں کیا ہے. اچھا خیر، ان کا جو سوال یہ ہے، یہ انہوں نے قائم کیا اس ضمن میں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ خلیفہ جیسا مرضی ہو بس بنا لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی. میرا کوئی ایسا نہیں ہے مطلب عقیدہ، یا میرے امام کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. میں حنفی ہوں، احناف کی کسی کتاب سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں مستند، قاضی ابو یوسف ہیں، حضرت امام محمد بن حسن شیبانی ہیں، امام ظفر ہیں، یا ملا علی قاری رحمہ اللہ ہیں، و دیگر جتنے بھی ہیں، ان سے تصریحات سیدی امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی تک یہ بیان کر دیں کہ خلیفہ فاسق و فاجر ہونا چاہیے تو بنا لیں. ایک بات یہ میں انکار کر رہا ہوں، یہ بات سمجھیے گا. اب یہ کہیں کہ جو فلانی کتاب میں آ گیا، فلانی کتاب میں آ گیا، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں مجموع البیان جو ہے اس میں یہ مسلم کی حدیث دکھائی تھی، وہ مسلم کی دکھائی تھی کہ خلیفہ شیطان بھی ہو، کہتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے. ابو حنیفہ کو مانتا ہے، احمد رضا خان کو مانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا. کہتا کہ تم بھائی میں نے مسلم کی حدیث دکھا دی ہے کہ خلیفہ شیطان بھی ہو نا، وہ تو مار بھی دے تو اس کی طاعت واجب ہے. کہتا ہے میں نہیں مانتا. حضرت علامہ صاحب آپ ذرا خاموش ہو جائیں نا، 3 منٹ لیں. خاموش ہو جائیں نا پھر. ٹھیک ہے بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم میں آ جائے یا بخاری میں آ جائے، کرنے دیں. مسلم میں آ جائے یا بخاری میں آ جائے. اب بخاری میں کچھ ایسی روایتیں ہوں گی، کچھ مسلم میں ہوں گی، کوئی باقی جگہ پہ ہوں گی. جس طرح آپ کے الکافی کے اندر لکھا ہے
کہ 94 جو 100 حدیثیں ضعیف ہیں. آپ کی الکافی، وہ کافی جو امام اعظم کے سامنے پیش کی گئی اس کے مقدمے میں درج ہے، وہ کافی جو ضعیف پر مشتمل زیادہ ہے، اور 5-5.5 ہزار جو ہیں اس کے اندر صرف صحیح روایتیں ہیں، باقی ساری ضعیف ہیں، ضعیف کٹھی کی ہوئی ہیں. تو ہم آپ کو کیا کہیں کہ ٹھونس دیں آپ پر کہ الکافی کے اندر چیز آ گئی ہے، فلانی چیز آ گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں جس سے ہمارے امام نے استدلال کیا، امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہے، یا ان کے کسی شاگرد نے اس روایت کو لے کر استدلال کر کے کہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے خلافت کا، اگر وہ کسی ہماری کتاب میں بطور مسئلہ بطور عقیدہ لکھی ہے تو وہ بات کریں. مسلم میں آ گیا، نسائی میں آ گیا، فلانے میں آ گیا، یہ سوال نہیں ہے بنتا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں آپ سے یہ پیش کی تھی، ابھی آپ نے خود ہی بیان کیا کہ مجموع البیان کے اندر یہ شامل ہو گیا تو وہ شامل ہو گیا. ابھی میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، اس بات کو سمجھیں. اب اس کے بعد کوئی سوال ہے تو بتائیں. تو آپ نے بتایا نہیں ہے کہ آپ بھائی اگر کوئی طریقہ ہے امام بنانے کا تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں بھائی، کہتے ہیں کہ چلے میں آپ کے اپنی کتاب، ابھی میرے پاس، میں اپنے ٹائم کو بھی کلیم کرتا ہوں، میرے 10 منٹ ہے نا. ابھی آپ نے اس نے جواب دیا نہیں دیا، میرے 10 منٹ ہے بھائی، آپ کو 3 منٹ تھے، ختم ہو گئے جی. آپ میرے بھائی ٹھیک. اچھا میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اس شخص سے سوال کیا گیا کہ بھئی تیرا عقیدہ جو ہے مسئلہ امامت و خلافت میں کیا ہے، کہ اللہ اور رسول نے بیان نہیں کیا ہے، نص کوئی نہیں ہے، طریقہ بنانے کا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی طریقہ بنانے کا بھی نہیں ہے، اور فاسق فاجر خلیفہ کی اطاعت واجب. کہتے ہیں فاسق فاجر خلیفہ کی اطاعت احمد رضا خان نے فتویٰ نہیں دیا، ابو حنیفہ کیوں نہیں فتویٰ دیا؟ کیوں نہیں فتویٰ دیا؟ فتویٰ دیا کیونکہ وہ مسلم میں موجود ہے، اور ابو حنیفہ یہ سب لوگ مسلم کو بالاجماع یہ لوگ صحیح مانتے ہیں، آپ کے علماء احناف سب صحیح مانتے ہیں. اور پھر جہاں تک احناف کا تعلق، یہ دیکھو، یہ کتاب اصول الدین للشیخ جمال احمد ابن محمد الغزنوی الحنفی، یہ دیکھو، یہ دیکھو، ادھر دیکھو، یہ حنفی ہے، چاپ دار البشائر 1998 میں چھپی ہے. فصل فی الامامہ، امامہ کا فصل. الامامۃ تثبت باختیار اہل الصلاح. امامہ کیسے بنتا ہے؟ کہتے ہیں صالحین، اہل صلاح، اہل حل عقد، وہ کسی کو امام بنائے. وتنعقد بقدر رجل واحد، ایک شخص بھی کسی سے بیعت کرے وہ امام بن جاتا ہے. اس کی حدیث کہاں ہے؟ اس کی حدیث کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا، دوبارہ لگائیں، کتاب لگائیں، کتاب کا ٹائٹل پہ کتاب لگا دیا، میرا ٹائم کم ہے، میں دوبارہ آپ دیکھ لینا. کتاب اصول الدین للامام عبد القاہر البغدادی، جلد نمبر 1. یہاں پہ آپ کا امام ہے ابو الحسن الاشعری کا عقیدہ. سن لو بھائی، سن لو، سن، خاموش، میری باری 10 منٹ میرے محدود ہے. فقال ابو الحسن الاشعری ان الامامت، یہ آپ کا امام ہے اشاعرہ کا، تنعقد لمن يصلح لها بعقد رجل واحد، بیچ میں نہ بولو نا پلیز، بعقد رجل واحد من اہل الورع والاجتہاد. ایک شخص بھی کسی سے بیعت کرے تو وہ امام بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَاجَبَ عَلَى الْبَاقِينَ. تو آپ کسی سے بیعت کرو نا، پاکستان میں ابھی آپ بیٹھے ہیں، کسی کزن سے، کسی اور مولوی سے بیعت کرو، فوراً وہ امام بن جاتا ہے، سب پہ طاعت واجب ہے. یہ کون سی جوک بنا لی ہے تم لوگوں نے؟ نہ حدیث کچھ بھی نہیں، ایسے اپنے سے بنا دیا، اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا. اگر بیان نہیں کیا تو تم نے کیسے بنا دیا؟ قرآن کی ایک آیت تو پڑھی نہیں ابھی گئی. ہاں، تو اب میرے محترم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں اس عظیم مصنف حمینی صاحب کے کچھ فضائل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جن کی کتاب سے ہم نے نصوص دکھا دیے کہ یہ فرقہ مخالفین کے بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مجتہد، اور ان کے فرقے کے بہت بڑے عالم ہیں. ان کے ہاتھ پہ غزان خان جو تھے، اس زمانے کا سب سے بڑا امپرر تھا، اس نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا، اس نے یہ احادیث لائی ہیں، متعدد احادیث، میں نے تو کچھ پڑھے ہیں مختصر، اس کے علاوہ بہت سارے احادیث ہیں اس کتاب میں. یہ کتاب الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ لابن حجر العسقلانی. ملاحظہ کریں اس کتاب میں صفحہ نمبر 67 میں ابراہیم ابن محمد ابن البوید ابن حموی الجوینی صدر الدین ابو الجوامع ابن سعد الدین الشافعی الصوفی. اچھا، اس کے متعلق وَلَهُ رَحْلَةٌ وَاسِعَةٌ، اس نے طلب حدیث کے لیے بہت سارے سفر کیے ہیں. وَعَنَا بِهَذَا الشَّأْنِ، بہت بڑا محدث ہے. وَكَتَبَ وَحَصَلَ وَكَانَ دَيِّنًا، اس نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس نے احادیث حاصل کی ہیں، اور بڑا دیندار تھا. وقوراً، صاحب وقار تھا. ملیح الشکل، بہت خوبصورت آدمی تھا. جید القراءہ، بہت اچھی طرح سے وہ اس کی تلاوت قرآن بہت بہترین تھی. وعلی یدہ اسلم غازان، اس کے ہاتھ پہ غازان خان، اس زمانے میں وہ عالم اسلام کا امپرر تھا مغلوں کی جانب سے. مغلوں نے عالم اسلام کو فتح کیا تھا اور وہ ابھی تک کافر تھے. وہ بادشاہ پہلا جو ان میں مسلمان ہوا ہے غازان خان، اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا ہے. اتنا بڑا عالم تھا.
وکان قدم دمشق وسمع الحدیث بها فی سنت فلان سال یہ دمشق آئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے احادیث اخذ کیے تھے. اور اس زمانے کا ایک بہت بڑا محدث ہے علائی اور فلان اس کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرے سے انہوں نے حدیث کے وہ کیے تھے، حدیث کے اجازات لیے تھے. اچھا، یہ تذکرۃ الحفاظ ہے ذہبی صاحب کا، جزء رابع، چاپ منشورات محمد علی بیضون دار الکتب العلمیہ. یہ صفحہ نمبر 199 ہے. ملاحظہ کریں کہ ہم کسی مجہول عالم کی احادیث آپ کو نہیں دکھا رہے، اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث، اپنے زمانے کا سب سے بڑا مشہور عالم، جس کے ہاتھ پہ اس زمانے کا پورے عالم اسلام کا فاتح اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے مغلوں کا بادشاہ، اس کے ہاتھ پہ اس نے اسلام قبول کی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت اپنے زمانے کا سب علماء سے یہ اس کا سر و گردن سب سے بلند تر تھا. اچھا، یہ ذہبی صاحب کہتے ہیں میرے استاد، یہ ذہبی کا استاد ہیں، یہ جو حمینی صاحب. وسمعت من الامام المحدث الاوحد الاکمل، کہتے ہیں میں شاگرد ہوں اس بڑے عظیم محدث کا جو اوحد ہے، جو اکمل ہے، فخر الاسلام صدر الدین ابراہیم ابن محمد ابن مؤید ابن حموی الخراسانی الجوینی. میں ان کا شاگرد ہوں، میں نے ان سے احادیث اخذ کیا. قدم علینا طالب حدیث، یہ ہمارے شہر میں آیا تھا حدیث اخذ کرنے کے لیے، تو میں اس وقت میں نے ان کی شاگردی کیا اور پھر انہوں نے حدیث ہمارے لیے حدیث نقل کی ہے. وکان شدید الاعتناء بالروایا، اور یہ روایات میں بہت ہی محنت کرتا تھا حدیث جمع کرنے میں، حدیث کی کتابت میں، حدیث کی تصانیف میں. وہ تحصیل الاجزاء، اور حدیث کے مختلف نسخوں کو جمع کرنا اس کا کام تھا. اچھا، حسن القراء، بہترین تلاوت تھی اس کی. ملیح الشکل، بہترین خوبصورت آدمی تھا. مہیبن، بہت باہیبت آدمی تھا. دینا صالحا، دیندار تھا، صالح تھا. وعلی یدہ اسلم غازان الملک، اس کے ہاتھ پر غازان خان مسلمان ہوا. ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ سنہ 722 کو ان کی وفات ہوئی ہے. 722 کو ان کی وفات ہوئی. اچھا، اب میرے پاس مزید حوالے ہیں کہ یہ شخص اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم تھا. اب خود جانو، یہ جب ذہبی کا استاد ہے تو اس کی کیا عظمت ہے حدیث میں اور فنون حدیث میں. احادیث یہاں پہ بہت زیادہ ہیں میرے عزیزوں. اچھا، یہاں پر یہ حدیث ملاحظہ کریں کتاب فرائض السمتین میں، یہاں پر صفحہ نمبر 104 ہے. یہ حدیث بلکہ اس سے پہلے حدیث شروع ہوتی ہے، حدیث لوح جابر. انہوں نے نقل کیا یہاں پر اپنے سند کے ساتھ جابر ابن عبداللہ انصاری سے، کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس گیا اور ان کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ تھا، ایک لوح تھا، اور میں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ٹیبلٹ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ٹیبلٹ اللہ کی جانب سے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے صورت میں تحفے میں رسول کو بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول نے مجھے یہ دیا. تو میں نے کہا اس میں کیا لکھا ہے، مجھے دے دیں. انہوں نے کہا آپ یہ اجازت نہیں ہے کہ میں کسی کو دے دوں، لیکن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دیا. اچھا، تو میں نے اس میں دیکھا، اس میں 12 ائمہ علیہ السلام کے نام لکھے تھے، اللہ کی جانب سے لکھا ہوا آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ھذا کتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ پیغام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کے بعد علی علیہ السلام امام ہے، اس کے بعد امام حسن، امام حسین علیہ السلام، اس کے بعد 12 ائمہ، ایک بعد دیگر ان کے نام موجود ہیں یہاں پر. کیونکہ حدیث تفصیل سے 1.5 صفحے پر، اب میرا وقت مختصر ہے، میں سب کو نہیں پڑھ سکتا، جو لوگ پڑھنا چاہیں ادھر دیکھ لیں. اچھا، ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں یہاں پر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. 12 ائمہ علیہ السلام کی ان کی اپنی کتابوں سے، اکابر کی کتابوں سے. ٹائمر میں نے وہ ٹائمر وہ اپنا لے رہے ہیں، ٹائمر وہ اپنا لے رہے ہیں، میں نہیں، ٹائمر اصل تو ان کا ہے نا، وہ اپنے لے رہے ہیں. کتنے منٹ ہو گئے ہیں جناب؟ یہ یہاں پہ شو نہیں ہو رہا، میری مرتبہ شو ہوتا ہے. وہ میں نے نہیں لگایا نا، وہ میرا ٹائمر آفیشیل ٹائمر ان کا اپنا ہوتا ہے. آپ کو ہمارے پہ اعتماد نہیں ہے، مجھے پھر اجازت دے قبلہ، میں جاتا ہوں. اب کوئی میرا ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ میں نے ٹائم لگایا، میں کوئی بےایمانی کر رہا ہوں یہاں کو. مجھے میں پوچھ رہا ہوں، اب یہ نہیں کہہ رہا کہ انٹرسٹ نہیں ہے حضرت، آپ ایسے تو نہ کریں. وہ ہوتا یہ ہے کہ ان کی عادت ہے، وہ اپنا بھی لگاتے ہیں، میں بھی لگاتا ہوں. تھوڑا سیکنڈ کا فرق ہو سکتا ہے، میں بھی لگاتا ہوں، میں ادھر لگاتا ہوں. یہ کتاب ہے فرائض السمتین، یہاں پر ملاحظہ کریں، یہ حدیث یہ صفحہ نمبر ہے، صفحہ نمبر 114. یہاں پر حدیث نقل فرماتے ہیں مجاہد سے، عبداللہ ابن عباس سے، کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ الزہرا سے بات کی ہے کہ پہلا امام آپ کا شوہر ہے، اس کے بعد امام حسن، اس کے بعد امام حسین. اس کے بعد فرمایا کہ جب فاطمہ الزہرا سے اس طرح بات کی ہے کہ میرے بعد جو ائمہ یہ ہیں، الہادی علی، میرے بعد علی علیہ السلام امام ہے، الحسن، الحسین، علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی. اور اس کے بعد من یصلی خلفہ عیسیٰ ابن مریم، وہ شخص جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے. تو میرے محترم ناظرین، میں نے ان کو اپنی کتابوں سے دکھا دی کہ امام صرف 12 ہوں گے، خلفاء 12. اس نے اس کا جواب دیا ہے،
کہ بخاری مسلم کی حدیث نہیں ہے کہ 12 امام ہوں گے، 12 خلفاء ہوں گے. میں نے ان کو نہیں دکھایا ان کی اپنی کتابوں سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے عرفات میں، حجۃ الوداع میں، خطبے میں 12 کہا تھا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے. ان کی اپنی کتاب سے میں نے نہیں دکھایا، یہ شیعوں کی کتاب توڑی ہے، ان کی اپنی کتاب ہے. بار بار حدیث دکھا رہا ہوں 12 اماموں کے نام تک، وہی عقیدہ جو شیعوں کا. ان کے اپنے کتاب میں، ان کے اپنے ذہبی کا استاد اپنی کتاب میں بار بار حدیث لا رہا ہے 12 امام کون ہے. تو الحمدللہ رب العالمین میں نے بخوبی ثابت کیا کیا کہ نص من اللہ علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم السلام. اور میں نے دوسری جانب سے یہ بھی بخوبی ثابت کیا، شخص نے جواب نہیں دے سکا کہ ان کا عقیدہ کہ اللہ رسول نے امامت بیان نہیں کیا، یہ کفر ہے، یہ اللہ پہ بہتان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان ہے، اور یہ قرآن کی تکذیب ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور یہ کہ ہر فاسق و فاجر سے کوئی بھی بیعت کرے وہ آپ کا واجب الطاعہ امام بن جاتا ہے، چاہے وہ شیطان بھی ہو. ٹھیک ہے نا، یہ کفر باللہ ہے، یہ عقل کے خلاف ہے. کون سا انصاف ہے، کون سا دین ہے یہ کہ ہر فاسق و فاجر، حدیث ودیث کچھ بھی نہیں، ہر فاسق و فاجر کی طاعت واجب ہے جی. اور جو واقعاً خلیفہ ہیں اللہ کی جانب سے، ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں، یہ ان کو مانتے نہیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دونوں نقطے، دونوں جانب اچھی طرح سے بالکل ثابت کر دیا ہے. النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم السلام کے 12 امام ہیں، ان کے نام کیا ہیں. اور دوسری جانب سے کہ جماعت عمریہ کا عقیدہ مسئلہ امامت و خلافت میں کفر محض، شرک محض ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب میں سمجھتا ہوں مناظرہ ختم ہو چکا ہے جی. اگر طارق صاحب کوئی گفتگو کرنا چاہیں تو بسم اللہ. جی خود ہی ختم ہو چکا ہے رسول صاحب جی. کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے میرے پروف، کسی پروف کا رد آپ کے پاس تو ہے نہیں ہے. ختم ہے. اب میں جو پروف دینے لگا ہوں نا، اب اگر ٹائم ختم ہو گیا ہے تو مجھے بتائیں، دیں جواب. میں اصول کافی پڑھوں، مجھے دیں. آپ شروع کریں جی. اس کے بعد ریپ اپ ہوگا جی، اس کے بعد میں ریپ اپ کروں گا جی. تیسری ٹرم کا جو ہے نا آپ جواب دینے لگے ہیں مفتی عبد الرسول صاحب. اچھا جی، یہ بار بار زور دے رہے ہیں کہ 12 امام ہیں، 12 امام ہیں، زور بار بار کہہ رہے ہیں 12 امام ہیں، 12 امام ہیں، جبکہ ان کی کافی جو ہے، جو شیعوں کے لیے کافی ہے، اس کے اندر جو ایک باب قائم کیا گیا ہے کتاب الحجت کے تحت، ذرا سماعت کیجئے گا. ایک باب قائم کیا گیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں سکرین چلانے کی تاکہ بات جو ہے وہ ایک پراپر طریقے سے ہو سکے. یہ میری سکرین آن نہیں ہو رہی کسی وجہ سے، اوپر لکھا ہے only the host can share in this meeting، یہ کچھ اوپر آ رہا ہے. خیر میں بات کر لوں، اگر وہ چلتی ہے تو میں چلا دیتا ہوں. چلا دیں چل رہی، چلیں چل نہیں رہی. شیئر آپشن کھول لیں، شیئر کھولیں نا. اب کھل گیا جی. میں شیئر کرتا ہوں، پہلے میں پھر ہی بات کرتا ہوں کھول تاکہ یہ بات نہ رہے کہ بھئی آپ تو جو ہے وہ ایسے ہی باتیں کرتے جا رہے ہیں، آپ کے پاس وہ سکرین کا کوئی آپشن تو ہے نہیں. اس وجہ سے میں یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں ذرا. اس باب کے تحت، یہ باب ہے باب ما جاء فی الاثنی عشر والنص علیہم السلام. اب یہ ان کی کتاب ہے کتاب الحجت، اس کے اندر یہ ایک باب قائم ہے. زور دے رہے تھے میرے مخالف کہ جی یہ ہے اور وہ آ گیا اور وہ آ گیا. یہ آپ دیکھ لیں، اس کے تحت میں انشاءاللہ تعالی اگلی بات کرتا ہوں. میں اگلی سکرین چلاتا ہوں اس کے حوالے سے. ایک منٹ. اچھا جی، اب یہ باب کے تحت میں اب اگلی بات کرنے لگا ہوں. اس کے اندر ایک حدیث ہے بقول ان کے. حدیث کا نمبر جو ہے وہ یہاں پہ جو میرے پاس ہے وہ 17 ہے. باب میں نے پیش کر دیا ہے. اب چاہیں تو اپنی کافی شریف کھول لیں، جو اس بات کے لیے کافی ہے شیعوں کے لیے، تو اس بات کو دیکھ لیں. اس کے اندر نا ایک روایت ہے، انہوں نے ابھی جارود سے ایک روایت لائے ہیں ان ابی جعفر کے ساتھ. حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، انہوں نے کہا قال رسول اللہ، اللہ کے رسول. اب یہ بھی نص ہے اور یہ میں کافی سے بیان کر رہا ہوں جو کافی ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے جی، آگے سند دیکھنا چاہیں. اچھا جی، اب اس میں ہے قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی و اثنا عشر من ولدی و انت یا علی.
اے علی بے شک 12 ہوں گے میری اولاد میں سے اور تیری اولاد میں سے. سوال یہ بنتا ہے، یہ جو بار بار سوال کی بات کر رہے تھے، 12 پر یہ زور دے رہے تھے، مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کیا اپنی اولاد خود ہے؟ ایک سوال نوٹ کر لیں، یاری صاحب اس کو نوٹ کریں. کیا اپنی اولاد خود ہے؟ کیا یہ وہ جو قادیانیوں کا عقیدہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کا، میں اپنے آپ سے پیدا ہوا، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ معاذ اللہ تعالیٰ کفر نہ باشد، مولا علی بھی خود سے ہی پیدا ہوئے ہیں. آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من ولدی، میری اولاد سے ہوں گے. مولا علی اولاد ہے؟ یہ اصول کافی پڑھ رہا ہوں میں، اب کوشش کرتا ہوں، اس کا صفحہ نمبر جو ہے 534 ہے. میں ابھی اس کو کوشش بھی کرتا ہوں کہ میں لاتا ہوں اسکرین پر، انتظار فرمائیں. یہ غلط آ گئی ہے، میں دوسری بھیجتا، یہ بھی پیش کرتا ہوں بعد میں، لیکن ابھی وہ دوسرے والی انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں. یہ بھی پڑھ لیں اتنی دیر میں. متعدد حوالہ جات جو اصول کافی کے لحاظ سے ہیں کہ جس کے اندر یہ باتیں تحریر ہیں کہ مولا کائنات علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ شیعہ کے ہاں یہ 12ویں بلکہ اول امام ہے، انہی کو شامل کریں گے تو 12 ہوں گے. اگر ان کو باہر رکھ کر باقیوں کو شمار کر لیں گے تو پھر تو 12 نہیں بنیں گے، پھر 13 ہو گئے نا. اس لحاظ سے میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے 12 امام ہیں اس حوالے سے، ادھر گیا یار بڑا انتظار فرمائیں تھوڑا سا، کیونکہ حوالہ پیش کرنے کے لیے میرے مشکل پیش آ رہی ہے، مشکل پیش آ رہی ہے. معذرت، انتہائی معذرت سامعین کے لیے بھی اور ناظرین جو بھی دیکھ رہے ہیں. جی آپ کے مشکلات تھوڑا سا اس معاملے میں میرے لیے تھوڑی سی پریشانی کا باعث بن رہا ہے. چلے میں ادھر سے دکھا دیتا ہوں تاکہ میں وہ ادھر سے میں ادھر ہی سے دکھاؤ. عبارت پڑھ رہے ہیں. جی میں پڑھتا ہوں. میں باب کون سا ہے؟ جی میں باب کا پتہ ہے، وہ مشہور ہے ہمارے پاس، اس کا جواب حاضر ہے، کوئی فکر کی بات. یہ جیسے جالتوں کو جالتوں کا فرق نہیں جانتے، اسی طرح اس میں پھنس گئے ہیں. اچھا یہ دیکھ لیں، یہ روایت موجود ہے، اگر نظر آ رہی ہے تو ذرا بتا دیں میں تاکہ پھر آگے چلوں. جی ٹھیک. چلو یہ میرے لیے تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے، معذرت کر رہا ہوں قبل از وقت. 3 منٹ رہ گئے، آپ بات کر لیں. جی میں اپنے 3 منٹ میں سمیٹ لیتا ہوں بات کو. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ ایک روایت ہے ان کے پاس، ان کے ہاں اس کے اندر کہ میری اولاد میں سے ہوں گے اور علی کی اولاد میں سے ہوں گے اور وہ 12 ہوں گے. پھر آگے چلیں، اسی کتاب الحجت کے اسی باب کے اندر یہ روایت نمبر 9 ہے، اس کو بدرا پھر سے دیکھیے گا. یہ بھی روایت دیکھ لیجئے گا، میں نے نشان لیا دخلت علی فاطمہ تھا، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، میں پڑھ کے بتاتا ہوں. چلیں یہاں پہ ان کی اسی کتاب الحجت کے اندر باب جو ہے 12 امام کے حوالے سے، اسی کے اندر یہ ذکر کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے غور سے. دخلت علی فاطمہ تھا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی رسول ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وبین یدیہا لوح، ان کے سامنے
ایک تختی تھی فیہ اسماء الاوصیاء من ولدہا، تو ان کی اولاد میں سے کچھ نام تھے جو اوصیاء تھے، یعنی جو موسی تھے یا موسیٰ تھے جن کو وصیت کی گئی. اچھا جی آگے، تو جب میں نے ان کو گنا فعددت 12 تو وہ 12 تھے. یہ دیکھ لیں، میں ذرا دوبارہ دکھا دیتا ہوں. وہ صحیح ہے سمجھ آ گئے. آپ اپنا ٹائم پڑھنے میں یوز کریں، سمجھ گیا. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے، اگر سمجھ آ گئی ہے تو پھر آگے چلتے ہیں بات کو. یہ ایک دوسری روایت ہوگی، 17 نمبر روایت ہے ان کی کافی سے، اور ایک ہے 9 نمبر روایت. اس میں مشکل کیا ہے بھائی؟ اس میں انہوں نے دیکھا کہ 12 امام ہیں، تو مشکل کیا اس میں؟ شیعوں کا بھی عقیدہ کہ 12 امام ہے نا. 12 امام. اچھا اب اس میں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ من ولدہا، یہ بات کو ذرا ایکسپلین کیجئے گا بعد میں، ٹھیک ہے. آگے جی آگے پھر ایک روایت میں آپ کے سامنے اسی کافی سے بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک نہیں کر رہا، اب تیسری روایت بیان کرنے لگا ہوں. آپ کا جو یہ تھا کہ 12 امام ہیں، 12 امام آپ کی کتاب میں منسوخ ہیں، اب یہ بھی منسوخ ہیں. اب مجھے بتائیں نس سے ٹکرائی ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا، وہ آپ اچھے سے جانیں گے یا دیں گے. اچھا جی اس میں یہ بھی دیکھیں، یہ ایک روایت ہے اسی سے. ٹائم ختم ہے جی، نمبر 7 تو میں ریپ اپ کرتا ہوں. طارق بھائی اجازت دیں، میں ان کی باتوں کا جواب دوں گا اور ریپ اپ کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں نئی بات کچھ نہیں کہوں گا. 10 سیکنڈ رہ گئے، 10 سیکنڈ. مفتی صاحب بول دی رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ اس کے 12 امام ہوں گے. امام جعفر صادق نے کہا یقول علیہ 12 الامام من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ولد علی. ٹھیک ہے، وہ علی کی اولاد اور رسول اللہ کی اولاد مل کر 12 ہوں گے. ٹھیک ہے، رسول اللہ و علی علیہ السلام ہم الوالدان، وہ دونوں کی اولاد ہوں گے. بس بات ٹائم ختم ہو گیا. اوکے جناب، اب میں ریپ اپ کروں گا جی. میں انہوں نے 24-25 سیکنڈ اوپر بات ہوئی، کوئی بات نہیں، میں ریپ اپ کروں گا. مجھے زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں ان کی باتوں کا جواب دوں گا، اس کے بعد مناظرہ ختم ہے جی. اوکے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامتی دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انہوں نے ہمارے سوالات کا جواب نہیں دیا کہ ان کے مذہب میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان نہیں کیا ہے، اور پر امامت کا بیان ہی نہیں ہے، تعین ہی نہیں ہے کہ امام کیا کریں. اور پھر میرے محترم ناظرین، پر بولا الیوم اکمل، دین بھی کامل ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا. اور امت سے غدر بھی کیا ہے کہ امت کو امام کی ضرورت ہے، امامت کے مسائل جاننے کی ضرورت ہے، بیان کیا ہی نہیں. انہوں نے، کے علماء نے اپنے سے بنا دیا. فاسق فاجر کو ایک تلوار کے زور سے آ کے امام بن جائے، یا کوئی خلیفہ اپنے فاسق فاجر بیٹے کو امام بنا دے تو اس کی امامت ثابت ہو جائے. نہ حدیث کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا عقیدہ بدعت ہے، کفر ہے، یہ بہت واضح ہے مسئلہ امامت میں. اور ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے 12 امام ہوں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث بخاری مسلم دونوں میں، جو ان کے نزدیک صحیح ترین کتب ہے، میں نے دکھا دیا. انہوں نے کویسچن بھی نہیں کیا کہ احادیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ ان 12 امام کے نام بھی کیا ہے، میں نے کتاب فرائض السمتین سے ذہبی صاحب کے استاد، اتنے عظیم محدث، اپنے زمانے کے سب سے عالم، بڑے عالم کے کتاب سے ثابت کے 12 ائمہ علیہ السلام کے نام. اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے جو مجمع البیان سے حدیث نقل کی تھی نا، میں نے مجمع البیان کو دیکھا، میں نے کھولا بھی، اس میں دیکھا اس میں سے کوئی حدیث نہیں ہے اس آیت کے ذیل میں، ٹھیک ہے نا؟ اور مجمع البیان میں نے سے بار بار کہا کہ مجمع البیان میں اس کی سند بتاؤ، سند بتاؤ، سند بتاؤ. میری باری ہے، میری باری. اس نے سند نہیں بتایا جی، کیونکہ اس نے کوئی انٹرنیٹ سے کوئی سرچ کیا نا، کسی نے اس کو دیا، تو اس کے پاس کوئی سند نہیں تھا. غلط بیانی کر رہے ہیں نا ویسے. ہاں، تو اس میں کچھ نہیں تھا. اختصاص والی حدیث کا انہوں نے کہا تھا، اختصاص والی حدیث وجوہ حرف بار وہی تھا جو میں نے کتاب بحار الانوار سے جواب دی تھی. اس میں کوئی ایک حرف بھی نہیں تھا، بلکہ علامہ نے اس کو اختصاصی سے نقل کیا تھا. تو اس کا میں نے جواب دیا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو وہ قابل اعتراض ہو، بلکہ ان کو وہ حدیث پڑھنا ہی بھی نہیں آتا. اتنی مضحک بات کہ جعلتوں کو جالتوں کہتے ہیں، اور یہ سب علماء کے سامنے مسخرہ بن گئے، لیکن ان کو خود بھی احساس نہیں ہے کہ جالتو جو ہے جعل ایک ایسا فعل ہے، اس ایسا فعل ہے کہ وہ 2 مفعول مانگتا ہے. جعل ایک ایسا فعل ہے 2 مفعول مانگتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے شخص. اب سن لو نا بھائی، مجھے بات کرنے دو نا، میری باری ہے پلیز. پلیز میری باری ہے نا. ہاں بھائی پلیز، رمضان کا مہینہ ہے. ہاں بھائی چپ کرو، ہاں بھائی چپ کرو نا پلیز. مدنی صاحب میری باری ہے. مدنی صاحب میری باری ہے نا، میں اپنی باری میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ خاموش رہیں. اس کو یار کوئی اور میرا حق بنتا ہے کہ آپ کو اگر عربی نہیں آتی، میں کہتا ہوں آپ کو عبارت نہیں پڑھنا آتا، آپ عبارت غلط پڑھ رہے ہیں، آپ ترکیب نہیں آتا.
ایسے یہ ایک نہایت جاہل ان پڑھ مولوی ہے، اس کو کچھ بھی عبارت تک نہیں پڑھنا تھا. ہاں یہ جوالتو کو تم نے تو جو اپنا تماشا تم نے بنا دیا وہ سب کو پتا. اچھا اب اس نے کچھ احادیث پڑھی ہیں کتاب کافی سے. کتاب کافی میں مثلا یہ حدیث انہوں نے حدیث نمبر 17 کتاب النص علی الائمۃ الاثنی عشر میں یہ حدیث پڑھی ہے، انی و اثنی عشر من ولدی وانت یا علی، میں اور 12 میرے اولاد سے اور آپ یا علی، ہم جو ہے زمین کے ارکان ہیں، زمین کے ستون ہیں. اچھا تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ 12 امام تو سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے نہیں. ایسی باتیں کریں گے تو پھر میں تو کتاب اللہ ہاتھ میں ہوں. پلیز خاموش رہو، پلیز مجھے بات کرنے دو، میں علمی گفتگو کر رہا ہوں، آپ کے اعتراضات کا جواب دے رہا ہوں. آپ سن لو کہ میرا جواب کیا ہے، آپ سن لو کہ میری جواب کیا ہے. بھائی طارق بھائی مجھے بات کرنے دو نا. میں ٹائم روکتا ہوں. ہولڈ آن کیا قرآن پڑھیں گے آپ؟ بات سنیں. شیخ صاحب میں کہہ رہا ہوں اگر فتنہ امامت تو تمہارے علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے پھر کیوں نہیں ان کے خلاف اٹھ کے جہاد کیا؟ بھائی آپ اپنی باری میں کوئی اعتراض کرنا تھا تو کر لیتے نا بھائی. ابھی میں ریپ اپ کر رہا ہوں، مجھے ختم کرنا ہے. اس کو پلیز میوٹ کر دو نا طارق بھائی، یہ فضول بات کر رہا ہے. میرے پاس نہیں ہے. اس سے کہہ دو نا، آپریٹر سے کہہ دو اس کو میوٹ کر دیں. آپ کر سکتے ہیں نا. نہیں کدھر ہے مجھے نہیں پتا. اچھا ٹھیک ہے بھائی میری بات. نہیں میں کرتا ہوں. ایک منٹ آپریٹر اس کو میوٹ کر دیں. کر دیں نا پھر ان کو وہ میوٹ کر دیا نا اس کو. تھینک یو سر. اب میں کنٹینیو کر رہا ہوں، اجازت ہے طارق بھائی؟ میں ان سے بات کرنا چاہتا تھا، یہ بعد میں پھر اعتراض کرتے ہیں جا کے لوگ. بھائی کر لیں، کرنے دو. یہ ایسے کچھ بھی نہیں ہے مولوی. اچھا کریں بات. انی و اثنی عشر، میں اور 12 میرے اولاد سے اور آپ. اور پلیز مجھے بات کرنے دو. نہیں یار آپریٹر صاحب ان کا مائک کھول دینا، پھر جب مائک کھولتے ہیں پھر آپ کا بند کر دیتے ہیں. میری بات سنیں، مجھے صرف بتائیں کہ 10 منٹ دیں گے بعد میں کہ نہیں دیں گے؟ نہیں یہ ریپ اپ ہے جی، یہ ریپ اپ ہے، یہ ریپ اپ ہے، ختم ہے. میں صرف میں نے کہا تھا میں نہیں بات نہیں کروں گا. خود نہیں آتی اس بیوقوف کو، حدیث پڑھنی نہیں آتی، قرآن پاک کا علم نہیں ہے، اور ایک قرآن سے بات نہیں ہے. قرآن سے ان کے ٹائم میں کیوں بات کریں؟ ان کا ٹائم چل رہا ہے نا، ان کے ٹائم میں نہ بولیں. محترم قبلہ حضور آپ ان کے ٹائم میں نہ بولیں. بس اتنا بتا دیں، میں بات ختم کرتا ہوں. نہیں آپ میری بات سن لینا. آپ نے سوال کیا، میں جواب دیتا ہوں نا. ٹائم دینا یا نہیں دینا میں عرض کر رہا ہوں نا آپ سے. میں نے جب ان کا ٹائم جاری ہے تو آپ کا محترم ٹائم جاری تھا، تو جو بھی آپ نے باتیں کی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے بعد میں ٹائم ملے گا مجھے، بس اتنا کہنے میں چپ کر جاتا ہوں. نہیں یہ میری سن لیں. جو اصول مناظرے کے ہوتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، سارا مفتی ہیں، میں تو ناچیز کچھ بھی نہیں. جب بھی مدعی وہ تھے، میں نے پہلے اعلان کیا تھا، آپ میری اناؤنسمنٹ بھی دیکھ لیجیے گا بعد میں بھی جا کے مناظرہ. تو آخری ٹرن یہ ریپ اپ کر رہے ہیں. میرے پاس اتنے زیادہ ہیں ان کے حوالے سے کہ آپ یہ دیکھتے رہ جائیں گے، لیکن یہ کہ ابھی بات مجھے بتائیں تو صحیح. اس کو نا وائنڈ اپ کر رہے ہیں، کنکلوڈ کر رہے ہیں، وائنڈ اپ کر رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ مدعی کی آخری ٹرن یہ وائنڈ اپ کریں گے. نئی بات نہیں کریں گے، نئی بات نہیں لائیں گے. نئی بات صرف آپ کی باتوں کا جواب دیں گے، نئی بات نہیں لائیں گے. بھائی وعدہ دیا ہے بھائی. سب کریں کے پیچھے سے ابھی انہوں نے گدے والی بات کا جواب ہی نہیں دیا. مولا علی کے ہاں گدے ہیں. بھائی میں غلط بات نہ کرو. اس کو پلیز اس کو میوٹ کرو نا. یا ایسے جواب دے دیا معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ. یہ کنٹینیو کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلا دیا ٹائم. تھینک یو سر. تو میں دوبارہ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اور میرے 12 فرزند اور اے علی آپ جو ہیں کیا ہیں؟ آپ ہم زمین کے لنگر ہیں. تو یہ 12 امام بعلاوہ علی یہ تو 13 بن جائیں گے سلام اللہ علیہ. اور پھر انہوں نے جو حدیث پڑھی ہے جابر کی کہ میں نے عدد گنے 12 امام من ولدہا، 12 امام تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند سے، یہ تو 13 بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ ان کا اعتراض ہے. اور یہ بہت سارے لوگ عوام فریبی کے لیے اعتراض پیش کرتے ہیں. تو عربی زبان کا ایک دستور ہے میرے محترم ناظرین، بلاغت میں جو قرآن اور حدیث میں اس کا استعمال بہت ہے. یہ اس جیسے مولویوں کی سطح سے بہت بلند ہے. اس کو تغلیب کہتے ہیں. تغلیب کی تعریف کیا ہے؟ اچھی طرح سے دیکھ. البرہان فی علوم القرآن ہے زرکشی صاحب کی، یہ جلد نمبر 3، اور یہ ایک نہایت ہی عظیم کتاب ہے البرہان علوم قرآن میں. وہ تغلیب یہ حقیقت اعطاء الشیء حکم غیرہ، کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کا حکم دیا جائے. وہ ترجیح احد المغلوبین علی الاخر، کہ ایک چیز زیادہ ایک چیز کم ہے، کم والے کو زیادہ چیز کا حکم دیا جائے. مثلا 12 امام بالکل اپنی طرف سے باتیں بیان کر رہے ہیں.
ایسا میں جو کافی پلیز میرے بیچ میں نہ بولا کرو نا یار. طارق بھائی اس کو میوٹ کریں نا پلیز. کیوں اس کو بیچ میں کھول دیتے ہیں اس کی مائک کو؟ مفتی صاحب یہ کیا بیوقوفی. بھائی حضرت تو آپ خاموش ہو جائیں نا, ان کو بات مکمل کرنے دیں. بھائی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, آپ حدیث آپ نے پڑھی ہے اس کا جواب دے رہا ہوں. کہاں سے آ گئے آپ بھائی؟ ارشاد بھائی مجھے ٹائم زیادہ ملنا چاہیے کہ میں بہت ڈسٹرب ہوا, بار بار اس نے ڈسٹرب کیا. تو ایک چیز جو کم ہے میرے عزیزوں, ایک چیز زیادہ ہے, اس کم کو زیادہ کا حکم دیا جاتا ہے. علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند نہیں ہے, لیکن 11 جو ہے امام اس کے فرزند ہیں. تو 12 امام جو ہے رسول کے اولاد سے, ایک اس میں سے نہیں ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے نہیں ہے ایک, وہ علی علیہ السلام ہے. لیکن اس کو کہتے ہیں تغلیب. یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے. ملاحظہ کریں, یہ الاتقان ہے فی علوم القرآن تالیف السیوطی, یہاں پر بھی وہ بھی کہتے ہیں کہ ومنہا تغلیب. اسالیب بلاغت میں, اسالیب حقیقت و مجاز میں قرآن میں کیا ہے, اس میں ایک تغلیب ہے. تغلیب یہ ہے کہ ایک چیز جو کم ہے اس کو زیادہ کا حکم دیا جاتا ہے. وکانت من القانتین, یہ مریم کے لیے یا زوجہ اس کے لیے, زوجہ فرعون کے لیے, کہ وہ قانتین میں سے تھی. طارق بھائی آپ توجہ دیں, ایک ہے قانتین, ایک قانتات. قانتات یعنی وہ عورتیں جو طاعت گزار ہیں, قانتین وہ مرد جو طاعت گزار ہیں. اب مریم قانتین میں سے یا قانتات میں سے؟ لازمی بات ہے وہ قانتات میں سے, وہ طاعت گزار عورتوں میں سے, طاعت گزار مردوں میں سے نہیں ہے. لیکن قرآن کیا کہتے ہیں, قرآن کہتا ہے کانت من القانتین, وہ طاعت گزار اور مردوں میں سے, حالانکہ وہ مرد نہیں ہے. یہاں پہ کیا ہوا, یہ تغلیب ہے کہ ایک چیز جو کم ہے اس کو زیادہ کا حکم دیا جاتا ہے. الا امرأتہ کانت من الغابرین, لوط علیہ السلام کی جو عورت ہے یہ غابرین میں سے, یہ ہلاک شدگان میں سے, غابرات میں سے نہیں لکھا, حالانکہ وہ غابرات میں سے. غابرین کہاں یہاں پر, کیوں؟ یہ تغلیب ہے کہ مذکر کو مؤنث پہ تغلیب دیا گیا یہاں پر. اچھا یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے. مثلا میں ایک بہت مشہور آیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آپ سجدہ کریں, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب ابلیس سب کو پتا, قرآن نے دوسری جگہ میں خود کہا کان من الجن, وہ ملائکہ میں سے ہے ہی نہیں, ملائکہ میں سے ہے ہی نہیں, وہ تو جن میں سے. تو یہ کہ ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, تو وہ اس میں تو شامل ہی نہیں. یہ کیوں اس کو شامل کیا گیا؟ تغلیب کہتے ہیں اس کو. تو عرض یہ ہے کہ 11 امام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نسل سے ہیں, امیر المومنین علیہ السلام ان کے نسل سے نہیں ہے. تو اس کو تغلیب کے طور پر ان میں شامل کیا گیا ہے. یہ تغلیب ہے, یہ عربی فصاحت و بلاغت کا ایک باب ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں کتاب الایضاح فی علوم البلاغہ, علوم بلاغہ معانی بیان میں خطیب قزوینی کا بہت مشہور کتاب. یہ خطیب قزوینی کوئی, ان کو کیا پتہ خطیب قزوینی کون ہے, بہت مشہور کتاب ہے. یہاں پر ایک باب ہے, اور تغلیب باب واسع, تغلیب کا باب کلام میں بہت واسع ہے. یجری فی فنون کثیرہ, بہت سارے فنون میں استعمال ہوتا ہے. لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا من قریتنا او لتعودن فی ملتنا, اے شعیب اور تیرے پیروکاروں کو ہم اپنے بستی سے نکالیں گے مگر یہ کہ تم واپس ہمارے دین میں آ جاؤ, واپس ہماری دین میں آ جاؤ. شعیب تو کبھی کافر تھا ہی نہیں جی, شعیب تو نبی تھا, وہ تو کبھی کافر نہیں تھا, لیکن اس کے پیروکار مشرک تھے پہلے. تو شعیب کو بھی ان کے زمرے میں ایسے کہا گیا کہ واپس آ جاؤ دین میں, حالانکہ وہ واپس آنا اس کے حق میں غلط ہے. وہ شعیب علیہ السلام مشرک بن بھی جائے تو واپس نہیں ہوا نا, وہ تو کبھی مشرک تھا نہیں پہلے, اس کے لیے واپس آنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو اس کو تغلیب کہتے ہیں میرے بھائی. جو حدیث انہوں نے نقل کی ہیں وہ تغلیب کا باب پر ہیں. اب میں ریپ اپ کروں 30 سیکنڈ میں. محترم ناظرین, 12 ائمہ علیہم السلام اللہ اور رسول کے جانب سے, خلفاء من بعد 12 میں نے ثابت کر دی ان کی اپنی کتابوں سے. کسی فرقے کے پاس 12 امام نہیں ہیں, 12 خلفاء نہیں سوائے شیعہ 12 کے. یہ ان کے متفقن علیہ احادیث بخاری مسلم میں بکثرت موجود ہے صحیح اسانید کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں 12 اماموں کا ذکر کیا اور فرمایا, صحابہ نے شور مچایا تھا وہاں پر. اچھا یہ ایک. دوسرا 12 امام کون ہیں, ان کے اسماء گرامی ان کے اپنے کتب سے میں نے دکھا دیا, وہ وہی 12 امام ہیں جو شیعوں کے ہیں. اس کے علاوہ ان کا اپنا جو عقیدہ نظریہ امامت و خلافت ہے وہ کفر محض ہے. کیوں؟ متعدد وجوہات کے بنا پر. ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا دین کامل ہے, پھر امامت بیان ہی نہیں کیا, یہ کفر ہے, یہ کفر باللہ ہے. پھر
امت کو امامت کی ضرورت ہے اللہ اور رسول نے بیان نہیں کیا، یہ خیانت ہے امت کے ساتھ، غدر، یہ بیان نہیں کیا. پھر ان لوگوں نے کہا کہ امام اس طرح سے بنتا ہے کہ کوئی ایک امام دوسرے کو بنا دے، امام اس طرح سے بنتا ہے کوئی تلوار کے ذریعے سے آ جائے، امام اس طرح بنتا ہے کہ ایک شخص کسی سے بیعت کرے. اس کی کوئی حدیث ودیث نہیں ہے اور یہ سب بدعت ہے اور بدعت گزار جہنم میں ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے. یہ ان کے متعدد دلائل ہیں کہ ان کا نظریہ امامت و خلافت عین کفر ہے، شیعوں کا نظریہ امامت و خلافت عین وحی ہے. اللہ تعالی نے ان کے اپنے کتابوں سے ثابت کیا. اب مناظرہ ختم ہے جی، مزید گفتگو اس شخص سے نہیں ہوگی. تھینک یو سر. کھولیں جی ان کا مائک کھولیں، مائک کھولیں جی حضرت. جی ہاں جی 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 بالکل، آپ بالکل یہ نہ کریں. اب میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر ہی بات کرنے لگا ہوں. یہ تغلیب کا جو قاعدہ بیان کر رہے ہیں نا اپنی طرف سے، میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے حوالے سے. یا بھائی استدلال نہیں ہوگا بھائی، مناظرہ ختم ہے جی، میں نے ریپ اپ کیا نا. نہ یہ اپنی بات نہیں ہے، غلط بات ہے. غلط بات نہیں ہے بھائی. یہ کیا طارق بھائی آپ کس لیے بیٹھے ہیں بھائی؟ طارق بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ استدلال کر رہا ہے، حدیث لے کے ہے. میں آپ سے پوچھ کے بات چلوں گا. اب میں آپ سے پوچھ کے کروں گا کہ مناظرہ ختم ہو چکا ہے نا بھائی. میں طارق بھائی سے کر رہا ہوں بات، آپ سے نہیں کر رہا. کیسے مناظرہ ختم؟ اپنی طرف سے ہو گیا ختم. ابھی تو میں آپ کی وہ یہ لے کے آیا ہے کہ بھائی لے کر کیوں کوئی اردو کتاب لے کے آیا کہ علی علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی کی انہوں نے رشتہ مانگا ہے. اس کا کیا تعلق ہے ہمارے موضوع سے؟ نہیں موضوع سے کوئی ربط ہی نہیں موضوع سے. آپ آخری بات کر کے مجھے اجازت دے دیں. حضرت بات یہ ہے کہ اصول مناظرہ کے تحت یہی ہے کہ مدعی کا جب انہوں نے کہا کہ لاسٹ انہوں نے کنکلوڈ کر دیا ہے، میں صرف آپ کو 1-2 منٹ دیتا ہوں. نہیں بھائی نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے 2 منٹ نہیں دے سکتے. وہ مناظرہ کے اصول کے خلاف ہے، ختم ہے. میں نہ بھی دوں تو وہ بات کرتے رہیں گے. اگر ہم ان کو کٹ کریں تو پیش کرنے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مناظرہ بھی ختم ہو گیا. کیا بس علم ختم ہو گیا ان کا؟ اپنی من گھڑت باتیں بیان کر کے علم ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا. آپ سو رہے تھے نا، آپ سو رہے تھے جب میں نے کہا تھا کہ اب ریپ اپ کروں گا. بار بار آپ سے سوال کیا، بار بار آپ سے سوال کیا کہ بھائی صاحب بار بار آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ سوال کا جواب دے دیں کہ آپ کے مذہب میں عقیدہ امامت کفر ہے. آپ جواب نہیں دے رہے. آپ کی کتابوں سے 12 امام کے نام دکھا رہا ہوں، 12 اماموں کے میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے وہ دکھا رہا ہوں نا، تو آپ نے کسی کا جواب نہیں دیا نا. ثابت ہو گیا میرا مدعا. طارق بھائی آپ تک گئے جناب، میں کیا کروں اس شخص کے ساتھ؟ آپ بتاؤ. 2 منٹ اس کو دینے آپ نے، دے دو بھائی 2 منٹ اس کو. 2 منٹ دے دو، 2 منٹ بات کرو. ٹھیک ہے جی، مہمان ہے، کریں جی بات. بھاگ جائیں، سیاہ کو جمائیں، آپ سیاہ کو ماتم کروائیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اور بات کرنے دیں، بات کریں. مفتی صاحب مہمان ہے، آپ انہوں نے کنکلوڈ کر دیا، آپ بھی کنکلوڈ کر دیں. میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں یہاں پہ آخری چند الفاظ کے ساتھ. پلیز نئی بات نہ کیجیے گا، جو ہے نا اس کو ریپ اپ کر دیں پلیز. ٹھیک ہے سنیں، اسی بات کو سن لیں. اب جی یہ بات ہے کہ تغلیب کے حوالے سے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. بس بات ختم. بے شک یہ فرار ہو جائے، نکل جائے، نہ مناظرہ کریں کیونکہ بیچارے ویسے ہی بوندے لگے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوال ہو کیا رہا ہے. مجھ سے قرآن کا مطالبہ کیا رہا ہے، آج کل الشیء کا کتاب مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن تو بکری کا آ گئی. آپ کے قرآن سے تو بکری کا آ گئی نا. وہ تو آپ قرآن ثابت کرو پہلے اپنا. تمہارا قرآن ہی بکری کا آ گئی، تمہارے قرآن ہی تو بکری کا آ گئی. اصلی قرآن تو ہے نہیں تمہارے پاس. وہ 7 حروف 90% قرآن تو چلا گیا نا، بکری کا آ گیا 90% قرآن. اور 90,000 کیا وہ 60,000 احادیث، آپ کے احادیث کو تو بکری کا گئی نا. 70,000 تمہاری 17,000 زیادہ ہے یا 70,000 زیادہ؟ تمہارے 70,000 کو بکری نے کھا لیا. آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، بات سن لیں. اپنا وقت ضائع نہ کریں، اہم باتیں کریں، علمی اور وائنڈ اپ کریں. میری بات سن. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. بات بے شک یہ نہ جواب دیں یا نہ کچھ کریں، صرف میں اسی بات کو لے کے چلنا چاہتا ہوں. یہ تغلیب والی مجھے بات کرنے تو دینا. ان کو اتنا ڈر پڑ گیا یہ میری بات کا جواب دے دیں گے. آپ بات کریں، تغلیب کا بتائیں، مجھے بتائیں پلیز، ناظرین کو تغلیب بتائیں. تغلیب کے بارے میں یہ جو بات کر رہے تھے کہ جی فرشتے شامل نہیں تھا، وہ جن تھا، تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ اس کے اندر حکم کے اندر شامل کیا گیا، یہ کیا گیا. جبکہ یہاں پہ الفاظ صریح طور پر موجود ہیں، یا علیو تیری اور میری اولاد میں سے لفظ جو ہے نا وہ 12 امام ہوں گے، تیری اولاد سے اور میری اولاد سے. جب ایک بندہ خود باپ ہے، میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں، نہ جواب دیں نہ کچھ بھی کریں، جائیں جہاں جانا چاہتے ہیں، لیکن میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، قبلہ آپ سے، سالس جو ہیں ان سے، میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، ان کی طرف سے بات ختم ہو گئی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنا مرضی
تغلیب ہو، غلبہ ہو، جو مرضی ہو، جب میں ایک ایسی زبان سے بول رہا ہوں کہ میری زبان شریعت ہے، میری زبان جو ہے وہ الہام الہی ہے، میری زبان جو ہے وہ رب کی ترجمہ. بھائی صاحب آپ کے 2 منٹ ختم ہو گئے. اچھا میں حوصلہ ختم ہے جی. یہ آدمی فضول بات ہے. 2 منٹ ختم ہو گئے نا بھائی. ابھی مناظرہ ختم ہے نا. تم پھر شروع ہو گئے. ختم کرو 30 سیکنڈ میں ختم کرو بھائی. جاؤ جان چھوڑ دو 30 سیکنڈ ختم کرو نا پہلے. پھر تغلیب جب قرآن میں موجود ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ شریعت الہی ہے قرآن میں. جب میں نے دکھا دیا برہان، اتقان، یہ سب علوم قرآن کی کتابیں کہتے ہیں کہ تغلیب ہے تغلیب ہے تغلیب ہے، تو کہتا ہے وہ پیغمبر کی زبان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی کتاب نہیں ہے قرآن. آپ مان لیں کافی کے اندر کتاب غلط بات لکھی ہے، مان لیں. کیوں مان لوں بھائی؟ تو آپ نادان ہیں. اب میں آپ سے کیا بات کروں.